अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंस्पेक्टर महबूब आलम साहब की कहानी काफ़ी पसंद आ रही होंगी। तो आज इसी सिलसिले में एक और कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले हस्बी रिवायत जो मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज़ हरगिज़ मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। वो छोटा सा एक शहर था जिसको कस्बा कहा जाए तो भी ठीक है और देहाती शहर कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है। ये मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी मंडी थी। गल्ला और दालें और सरसों का तेल उस इलाके की पैदावार थी। इस बिना पर हिंदू तिजारत करते और मुसलमान ज़राअत पेशा थे। कुछ मुसलमान मुलाजिमत पेशा भी थे और बाज़ छोटी मोटी दुकानदारी भी करते थे। ज़राअत पेशा मुसलमानों में बाज़ अच्छे खासे अमीर थे और वो सब के सब खुद काश्तकारी नहीं करते थे। बाज़ ने ज़मीनें बटाई पर दी हुई थीं और बाज़ ने मज़ारे रखे हुए थे। मंडी में गल्ला वगैरह उन्हीं का आता था। इस तरह ये मुसलमान शहरी भी थे और देहाती भी, या उनको पढ़े लिखे देहाती कहने। मैं उस शहर के थाने का इंचार्ज था। वहाँ यही एक थाना था। शहर के इर्द गिर्द 5-5 मील के इलाके में आने वाले देहात मेरे थाने के तहत थे। एक रोज़ शाम के तकरीबन 4 बजे इस शहर के उस हिस्से का नंबरदार जो मुसलमानों की आबादी का हिस्सा था, थाने में आया। उसके साथ एक सफ़ेद पोश और एक और आदमी था। ये जो आदमी था उसकी आंखों में आंसू थे। इन तीनों के साथ मेरा एक हेड कांस्टेबल भी था। वक़्वा ये हुआ था कि उस आदमी का भाई घोड़ी से गिरकर मर गया था। घोड़ी से गिरकर मरने की रिपोर्ट थाने में देने की ज़रूरत नहीं थी। असल में मौत इस तरह वाक़या हुई थी कि ये शख्स घोड़ी पर कहीं से वापस आ रहा था। रास्ते में घोड़ी बिदक गई और मुंह जोर होकर दौड़ पड़ी। सवार गिर पड़ा, लेकिन उसका एक पांव रकाब में फंस गया और घोड़ी उसको घसीटती रही। घोड़ी की जीन ढीली होकर उस तरफ हो गई थी जिस तरफ सवार गिरा था। इस तरह किसी के मरने की भी रिपोर्ट थाने में देने की जरूरत नहीं थी। ऐसा हादसा कभी कभी हो जाता था कि दौड़ते घोड़े से सवार गिरा तो एक पांव रकाब से आगे होकर फंस गया और घोड़े ने उसको घसीट घसीट कर मार दिया। एक बार मैंने ये वाकया भी देखा था कि 13-14 साल उम्र का एक लड़का खेतों में भैंसें चुरा रहा था। उसने भैंस की रस्सी पकड़ी हुई थी। वो नादान लड़का था। उसने रस्सी का सिरा अपनी कलाई के साथ बांध दिया। एक कुत्ता भैंस के करीब से गुजरा तो भैंस पर भौंका। भैंस डर कर दौड़ पड़ी। लड़का थोड़ी दूर तक उसके साथ दौड़ता रहा, फिर वो गिर पड़ा और भैंस उसको घसीटती रही। लड़के की जिंदगी कुछ और लिखी हुई थी। आगे से 2-3 आदमी आ रहे थे। उन्होंने भैंस को रोक लिया। लड़का जिंदा तो रह गया, लेकिन उसको 3 दिनों के बाद होश आई थी। उसकी खाल छिली गई थी और चेहरे पर ऐसे जख्म आए थे कि उनके निशानात ने चेहरे को खराब कर दिया था। ये जो सवार घोड़ी से गिरकर मर गया था, उसके गिरने की वजह ये भी थी और शायद यही वजह थी कि उसकी जीन ढीली होकर एक तरफ सिरक गई थी। उन लोगों ने थाने नहीं आना था। उनके आने का सबब ये बना कि घोड़ी शहर के तकरीबन आधा मील करीब आई तो कुछ आदमियों ने उसको रोक लिया। सवार को वो पहचानते थे, वो मर गया था। उसका पांव रकाब से निकाल दिया और लाश को और घोड़ी को वहीं रहने दिया। सवार के घर इत्तला पहुंची तो उसके रिश्तेदार वहां गए। वो लाश को उठाकर ले जाते और फिर कफन दफन कर देते। लेकिन मेरा ये हेड कांस्टेबल जो इनके साथ आया था, थाने के काम से गाँव में गया हुआ था। वो उधर से वापस आ रहा था। उसने लोगों का मजमा देखा तो वहां चला गया। उसने लाश को देखा और हादसे का माचा सुना। उन वक्तों में पुलिस का हर फर्द अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। हेड कांस्टेबल तो अफसरी में शुमार होता था। आजकल भी हेड कांस्टेबल को सरकारी पोजीशन वही है जो अंग्रेज़ों के वक्तों में होती थी। मगर अंग्रेज़ों के वक्तों में ये नहीं होता था कि कोई वाकया या हादसा हो जाता तो पुलिस वाले पहले ये देखते कि कौन सा चक्कर चलाकर इस वक़ुआ से लाताल्लुक़ हो सकते हैं और अगर ये गले पड़ ही जाए तो उससे 4 पैसे किस तरह कमा सकते हैं। मेरे कांस्टेबल ने यह तस्दीक करने के वास्ते कि सवार की मौत इसी तरह वाकया हुई है जिस तरह ये लोग बयान करते हैं, लाश को अच्छी तरह देखा। उन वक्तों में पुलिस का हर फर्द अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। हेड कांस्टेबल तो अफसरी में शुमार होता था। आजकल भी हेड कांस्टेबल की सरकारी पोजीशन वही है जो अंग्रेज़ों के वक्तों में होती थी। मगर अंग्रेज़ों के वक्तों में ये नहीं होता था कि कोई वाकया या हादसा हो जाता तो पुलिस वाले पहले ये देखते कि कौन सा चक्कर चलाकर इस वक़ुए से लाताल्लुक़ हो सकते हैं। अगर ये गले पड़ ही जाए तो इससे 4 पैसे किस तरह कमा सकते हैं। मेरे कांस्टेबल ने यह तस्दीक करने के वास्ते कि सवार की मौत
اسی طرح واقعہ ہوئی ہے جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ لاش کو اچھی طرح دیکھا، پھر اس نے زین کا معائنہ کیا۔ اس کے ڈھیلا ہونے کا کیا سبب بنا؟ اس نے سوار کے رشتہ داروں کو یہ حکم دیا کہ لاش کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں اور گھوڑی جہاں کھڑی ہے اس کو ادھر ہی کھڑا رہنے دیں، اور اس کی زین جس پوزیشن میں ہے یہ اسی پوزیشن میں رہے۔ اس نے وہاں اپنی جان پہچان کے 3-4 آدمیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا اور ان 3 آدمیوں کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جب سوار کا بڑا بھائی مجھ کو رپورٹ دے چکا تو اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ لاش اٹھا لے۔ میرے بھائی کی اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا وہ تو بڑا پکا سوار تھا لیکن اس نے اسی طرح مرنا تھا۔ زین کا تنگ ڈھیلا ہو گیا اور وہ گر پڑا۔ شاید اس کے گرنے سے گھوڑی ڈر کر دوڑ پڑی ہوگی۔ پکے سوار کا تنگ ڈھیلا نہیں ہو سکتا، میرے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، اور گھوڑا مزور اور بے لگام ہو جائے تو پکا سوار پہلا کام یہ کرتا ہے کہ پاؤں رکابوں میں ذرا پیچھے کر لیتا ہے کہ آگے سرک کر پاؤں رکاب میں پھنس نہ جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو کہا جناب معاملہ پختہ شک والا ہے، مجھ کو یہ وقوع قتل کا معلوم ہوتا ہے۔ جناب غور کریں، لاش کے گلے میں ریشمی رومال رسی کی طرح مروڑا ہوا پڑا ہے، گردن کے پیچھے ایک گانٹھ ہے اور یہ زین کا تنگ تقریباً نصف چوڑائی میں چاقو یا چھری سے کاٹا ہوا ہے۔ جناب ہو جائے وقوع کا معائنہ کریں، بندے کو شاید غلطی لگی ہو۔ یہ وقوع دفعہ 302 قتل معلوم ہوتا ہے۔ میں اس ہیڈ کانسٹیبل حوالدار مرشد علی اور 3 کانسٹیبلوں کی ہمراہی میں وہاں گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چادر ہٹائی۔ میں نے سب سے پہلے لاش کی گردن دیکھی۔ گردن کے گرد ریشمی رومال رسی کی طرح بندھا ہوا تھا۔ گردن کے پیچھے ایک ہی گانٹھ تھی۔ میں نے رومال کھولا تو مجھ کو پتا لگا کہ رومال جو ریشم کی رسی بنا ہوا تھا گردن میں اتر گیا تھا اور اس کے نیچے جو خون جمع ہوا تھا وہ نیلے رنگ کی لکیر بن گیا تھا۔ مقتول کا رنگ صاف گندمی تھا، مر کر یہ رنگ کچھ سفید ہو گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی نے ٹھیک کہا تھا، یہ قتل کی واردات تھی۔ میں نے گھوڑی کا تنگ بھی دیکھا، وہ آدھی چوڑائی میں کٹا ہوا تھا۔ تنگ کٹا ہوا نہ بھی ہوتا تو بھی لاش کی گردن بتا رہی تھی کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ مقتول کے سر اور جسم کی حالت بہت بری تھی، کپڑے پھٹ گئے تھے، کھال چھلی ہوئی تھی، چہرے پر بھی زخم تھے۔ میں نے مقتول کے بڑے بھائی کو کہا کہ چارپائی کا بندوبست کرے، لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیجنی تھی۔ آپ آج کل بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی شخص کسی حادثے میں فوت ہو جائے اور ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کی ضرورت محسوس کرے تو مرنے والے کے رشتہ دار پولیس کو اور ڈاکٹر کو اس کام کی رشوت پیش کرتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو۔ اسے وہ مرحوم کی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل ان کا اپنا جذباتی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی اس شخص کے رشتہ داروں نے کیا جو گھوڑی سے گر کر مر گیا تھا۔ پہلے اس کے بھائی نے کہا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ صاف قتل کا کیس ہے، اس وجہ سے میں لاش کو رشتہ داروں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بیچارہ پہلے ہی تکلیف سے مرا ہے۔ اس نے کہا میری کوئی عرض رپورٹ نہیں ہے۔ ایک بات بتائیں چودھری صاحب، میں نے اسے پوچھا، کیا یہ اپنے گلے میں ریشمی رومال رسی بنا کر باندھا کرتا تھا؟ اس نے تو ریشمی رومال گلے میں کبھی ڈالا ہی نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے نہیں ڈالا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی اور ڈال گیا ہے۔ میں نے کہا ذرا عقل سے کام لے، میرے کام میں دخل نہ دے۔ ایک اچھا خوبرو نوجوان میرے قریب آیا اور مجھ کو سلام کیا۔ اس کی عمر 23-24 سال تھی۔ جناب ہم کوئی رپورٹ نہیں لکھوائیں گے، اس نے کہا، یہ بہت عزت والے آدمی تھے، ان کی میت خراب کر کے ہمارے دلوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم اس کے بیٹے ہو؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، میں ان کا سالہ ہوں۔ جناب سالہ صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کے بہنوئی گھوڑی سے گرنے اور رکاب میں پھنس جانے سے نہیں مرے، انہیں مارا گیا، اور میں مارنے والوں کو نہ پکڑوں تو میں مجرم ہوں۔ اس نے بحث شروع کر دی۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر پرے کیا اور چارپائی آئی تو لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دی۔ مقتول کا نام اسحاق تھا اور اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ریشمی رومال کی بابت کچھ بتا دوں۔ ان وقتوں میں خالص ریشم کے رومال ہوتے تھے جو لوگ زیادہ تر نوجوان اور جوان اپنے پاس رکھتے تھے اور تحفے کے طور پر بھی دیے جاتے تھے۔ یعنی چھوٹے عام سائز کے رومال جیب میں یا ہاتھ میں رکھے جاتے تھے اور ایک سائز بڑا بھی ہوتا تھا۔ یہ 2 بلسل سے بھی ذرا زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوتا تھا۔ ریشم اتنا خالص اور باریک کہ اتنے بڑے رومال کو مٹھی میں چھپایا جا سکتا تھا۔ شہروں کے لوگ بڑا رومال مفلر کے طور پر استعمال کرتے اور دیہات کے شوقین کندھے پر ڈال کر یا ویسے ہی گلے میں دونوں طرف لٹکا کر رکھتے تھے، لیکن یہ رومال قیمتی ہونے کے باعث کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ رومال جو مقتول اسحاق کے گلے میں باندھا گیا تھا پھولدار تھا، پھول بڑے بڑے تھے اور یہ رومال بڑے سائز کا تھا۔ میں نے اس کو پھیلا کر بڑے غور سے دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ اس پر کسی کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ نام تو کسی کا نہیں تھا، ایک نشانی مل گئی۔ یہ محبت کا مشہور نشان تھا۔ پان کے پتے کی شکل کا دل بنا ہوا تھا اور اس میں سے ایک تیر گزارا گیا تھا۔
یہ نشان پکی پینسل سے بنا ہوا تھا، جس کے سکے کو تھوک لگا کر لکھتے ہیں تو رنگ دار لکھتی ہے۔ اس نشان سے مجھ کو 2 اشارے ملے، ایک یہ کہ یہ رومال تحفے میں دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تحفہ کسی عورت نے دیا ہے۔ رومال قاتل کا تھا۔ میں نے مقتول کے بھائی سے پوچھا تھا تو اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ مقتول نے ایسا رومال کبھی اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔ جن آدمیوں نے گھوڑی کو روکا تھا وہ وہاں موجود تھے، ان کی تعداد 3 تھی۔ سورج ڈوبنے میں تھوڑا وقت رہ گیا تھا، میں نے یہ راستہ دیکھنا تھا جدھر سے گھوڑی آئی تھی۔ ان 3 آدمیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ گھوڑی کدھر سے آ رہی تھی۔ وہ نہ بتاتے تو بھی مجھ کو معلوم ہو جاتا۔ مقتول کے گھسیٹنے کے نشان اور گھوڑی کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ میں ان کو دیکھتا ہوا چل پڑا۔ راستے میں کچی زمین بھی آئی اور پکی بھی آئی، اونچی نیچی جگہ بھی آئی۔ گھوڑی کھیتوں میں سے بھی گزری اور ریتیلی جگہ سے بھی۔ ان نشانات کو دیکھتے دیکھتے میں 1 میل دور چلا گیا۔ وہاں نشان ختم ہو گئے۔ یہ کسی کا چھوٹا سا کھیت تھا اور خالی پڑا تھا۔ اس میں کوئی فصل نہیں تھی، اس کی مٹی نرم تھی، جس کی وجہ سے گھوڑی کے اور آدمیوں کے قدموں کے نشانات صاف تھے۔ کھوجی کو پیغام بھیجا ہوا تھا، وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے خود ہی کھرے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ کھیت نشیب میں تھا، اس کے ساتھ ہی گھاٹی تھی۔ یہ پگ ڈنڈی تھی جو گھاٹی سے اترتی تھی۔ کھیت اور گھاٹی کے درمیان دیوار کی طرح لبوترا ٹیلا تھا، جس کی وجہ سے کھیت سے پگ ڈنڈی نظر نہیں آتی تھی اور پگ ڈنڈی اور گھاٹی سے بھی کھیت نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ٹیلا گول دیوار کی طرح کھیت کے 3 اطراف چلا گیا تھا، صرف ایک طرف نہیں تھا۔ اس کھیت میں جو کھرے تھے میں نے ان کو دیکھا، یہ پگ ڈنڈی تک چلے گئے۔ ان سے مجھ کو پتہ لگا کہ گھوڑی کو پگ ڈنڈی سے ٹیلے کی اوٹ میں لایا گیا۔ 2 آدمیوں کے کھرے کھیت میں گئے، ساتھ گھوڑی کے قدموں کے نشانات تھے۔ ٹیلے کی اوٹ میں گھوڑی رکی، وہاں سے 1.5 گز ہٹ کر آدمیوں کے قدموں کے گڑ مٹ کھرے تھے اور مٹی بتاتی تھی کہ یہاں دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ پھر گھوڑی کے چلنے کے نشانات تھے اور اس کے ساتھ زمین پر رگڑ کا نشان تھا جو گھوڑی کے قدموں کے ساتھ چلا گیا۔ ان نشانات کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ مقتول کو گھوڑی سے اتار کر ریشمی رومال سے اس کا گلا گھونٹا گیا، پھر اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا کر گھوڑی کو دوڑا دیا گیا۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ رومال مقتول کی گردن سے اتارا کیوں نہیں گیا۔ میں اس پر بھی حیران ہوا کہ رومال کو صرف ایک گانٹھ دی گئی تھی، مگر گھوڑی مقتول کو گھسیٹتی ہوئی اتنی دور لے گئی اور رومال گلے کے ساتھ بندھا رہا۔ 2 آدمیوں کے کھرے پگ ڈنڈی کی طرف نہیں گئے، یہ ایک اور طرف چلے گئے اور اس کھیت سے نکل کر اوپر چلے گئے۔ اوپر کھیتوں کی مینڈیں تھیں اور گندم کی فصل بھی کھڑی تھی۔ مینڈوں پر کھرا ڈھونڈنا مشکل تھا۔ کھیت میں یہ 2 کھرے اتنے صاف تھے کہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ ان کے مولڈ تیار کرنے کا بندوبست کرے۔ وہ جگہ شہر سے 1.25 میل دور تھی۔ میں وہاں سے آگیا اور مقتول کے بڑے بھائی کی بیٹھک میں بغرض تفتیش بیٹھ گیا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ گھوڑی کے پیچھے دم سے ذرا دائیں طرف سے خون نکلا ہوا ہے اور وہاں چھوٹا سا زخم ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں زخم دیکھا، خون جمع ہوا تھا۔ گھوڑی وہاں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں نے گھوڑی کو شہر کے سرکاری سلوتری یعنی وینٹری ڈاکٹر، جس کو ڈنگر ڈاکٹر کہتے تھے، کے پاس برائے رپورٹ بھجوا دیا۔ کھانا نمبردار نے بھجوایا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے سب سے پہلے مقتول کے بڑے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ مقتول کو ذاتی یا خاندانی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ مجھ کو جواب ملا کہ خونی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ مقتول کہاں سے آ رہا تھا۔ مجھ کو جواب ملا کہ وہ ایک دوست کی بیٹی کی شادی پر گیا ہوا تھا اور وہیں سے واپس آ رہا تھا۔ یہ واردات راہزنی کی نہیں تھی۔ مقتول کی جیب میں 100 روپے سے زیادہ رقم تھی، جو ان وقتوں میں معمولی رقم نہیں تھی۔ مقتول کی انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی اور گلے میں پان کے پتے کا تعویذ تھا، یہ بھی سونے کا تھا۔ اس طرح مقتول راہزنوں کے واسطے موٹا شکار تھا، لیکن سارا مال لاش کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ دن کا پچھلا پہر راہزنی کا وقت نہیں تھا۔ یہ واردات انتقامی قتل کی تھی۔ اگر دیرینہ اور خاندانی دشمنی نہیں تھی تو قتل کا باعث فوری اشتعال ہو سکتا تھا۔ مقتول نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی یا اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں گے اور موقع پر پکڑا گیا ہوگا اور مارا گیا۔ میں نے قتل کے طریقے پر توجہ دی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قاتل 1 سے زیادہ تھے اور وہ بے وقوف تھے۔ انہوں نے قتل کو ہاسا بنانے کی اسکیم بنائی تھی، لیکن اسکیم ناکام ہو گئی۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، آپ کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا۔ آپ ضرور چاہتے ہوں گے کہ قاتل کو آپ اپنے ہاتھوں قتل کریں، مگر چودھری صاحب، قاتل اس وقت تک نہیں پکڑا جائے گا جب تک آپ مجھ کو ہر بات نہیں بتائیں گے۔ مثلا یہ کہ آپ کے بھائی کی عادتیں کیسی تھیں، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ اگر آپ کو پتا ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی سے کسی نے بدلہ لیا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بدلہ بے عزتی کا لیا جاتا ہے، یا کسی کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جائے جس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے تو وہ شخص اسی طرح وحشی بن کر انتقام لیتا ہے۔ وہ ایسا آدمی تو نہیں تھا، مقتول کے بھائی نے جواب دیا۔ شوقین مزاج ضرور تھا، زندہ دل بھی تھا، لیکن کوئی اوچھی حرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنا رعب اور داب قائم رکھتا تھا۔
اس کی ایک دشمنی تو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اتنی جرت والے نہیں کہ اس کو قتل کر دیتے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ اور دشمنی کیا ہے؟ وہ میرے بھائی کے پہلے سسرال ہیں، اس نے جواب دیا۔ پہلے سسرال؟ میں نے ذرا حیران ہو کر پوچھا، کیا پہلی بیوی مر گئی یا اس کو طلاق دے دی تھی؟ نہ مری ہے نہ طلاق ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی موجودگی میں میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی تھی اور پہلی بیوی کو بھی گھر میں آباد رکھا۔ جوان بیوی ہوگی؟ جوان بھی نہیں جی، اس نے کہا، نوجوان کہیں۔ دوسری بیوی کی عمر 21-22 سال ہوگی اور شادی ہوئے بھی مشکل سے 1 سال ہوا ہے۔ اس کے اس انکشاف نے مجھ کو چونکا دیا۔ دوسری شادی قتل کا باعث بن سکتی تھی۔ میں نے مقتول کے بھائی کو کہا کہ وہ مجھ کو ساری بات سنائے کہ پہلی بیوی کے ساتھ مقتول کا کیسا سلوک تھا، وہ بیوی کیسی ہے، اس کی اولاد کتنی ہے، اور نئی بیوی آ جانے سے گھر کے حالات کیا ہو گئے تھے، اور پہلے سسرال کا مقتول کے ساتھ رویہ کیا ہو گیا تھا۔ کیا بتاؤں جناب؟ مقتول کے بھائی نے لمبا سانس لے کر کہا، میرے لیے تو یہ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ اسحاق کی پہلی بیوی صرف بیوی ہے، کوئی خاص شکل و صورت نہیں اور رنگ ہماری طرح گندمی ہے۔ ان کے 3 بچے ہوئے، بڑا لڑکا 20 سال سے اوپر کا ہو گیا، اس کے بعد بیٹی ہے جو 16-17 سال کی ہو گئی ہے، پھر 13-14 سال عمر کا ایک لڑکا ہے۔ اولاد ہوتی رہی لیکن میاں بیوی میں کھینچا تانی ہی ہوتی رہی۔ میرا بھائی بیوی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہا، جب دیکھو لڑائی جھگڑے۔ مجھے پتہ چلتا تھا تو میں آ کر دونوں کو گالی گلوچ کرتا تھا، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ جناب عالی، دل پھٹ جائیں، کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ دوسری شادی کی وجہ یہی ہوگی؟ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں تو ان لوگوں پر حیران ہوا کرتا ہوں جو اتنی زیادہ عمر کے آدمی کو اپنی جوان بیٹیاں دے دیتے ہیں۔ چلیے، اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کیا پہلی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، وہ اتنے کچے لوگ نہیں۔ پہلی بیوی نے اپنا اڈا اکھڑنے نہیں دیا، وہ دھڑلے سے اسی گھر میں رہی اور لڑائی جھگڑے پہلے سے زیادہ ہونے لگے۔ اب تو یہ عورت اپنے خامند کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ تھا اور وہ باپ کا سخت مخالف تھا۔ بیٹی بھی اپنی ماں کی حمایت کرتی تھی اور چھوٹا بیٹا بھی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بڑا بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ پہلی بیوی دوسری بیوی کو گھر میں ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ میری موجودگی میں ایک روز اس نے اپنی نوجوان سوکن کو کہا تھا کہ اپنے آپ کو میرے خامند کی بیوی نہ سمجھو، تم خریدی ہوئی آئی ہو، بکری اور گائے کی طرح ایک جگہ بندی رہو۔ اس پر بھی اسحاق اپنی پہلی بیوی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہوگا۔ اس گھر میں یہ شغل جاری رہتا تھا، اسحاق کے بھائی نے جواب دیا۔ لیکن دوسری شادی کے بعد جب اسحاق نے دیکھا کہ گھر کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اس نے دوسری بیوی کو الگ کر دیا۔ اس کی حویلی بہت بڑی ہے، اس کا ایک حصہ الگ ہے، دوسری بیوی اس حصے میں رہتی ہے، اس کا چولہا بھی وہیں ہے اور اس کے لیے الگ نوکرانی ہے۔ اس سے یہ لڑکی اپنی سوکن سے محفوظ رہتی ہے۔ اسحاق کی پہلی بیوی کے بھائی کتنے ہیں؟ میں نے پوچھا، اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ اسی شہر کے رہنے والے ہوں گے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، وہ اس شہر کے رہنے والے نہیں، وہ ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ 6-7 دنوں سے اسحاق کی پہلی بیوی اپنی اولاد سمیت گاؤں گئی ہوئی ہے۔ اس کے 3 بھائی ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ انہیں میں بدماش تو نہیں کہتا، لیکن میں انہیں شریف آدمی بھی نہیں کہوں گا۔ اپنا سر اونچا رکھتے ہیں اور کسی کو بلا وجہ سر نہیں اٹھانے دیتے۔ کہ اسحاق کی پہلی بیوی ویسے ہی اپنے گاؤں چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا، یا لڑ جھگڑ کر گئی ہے؟ زبردست لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اسحاق کے بھائی نے جواب دیا، اتنا زبردست کہ اسحاق نے پہلی بیوی کو مارا پیٹا بھی تھا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ بڑا بیٹا باپ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھ کو کسی نے بتایا کہ اصغر یعنی کہ بڑے بیٹے نے باپ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں دوڑا گیا اور اس گھر میں وہ تماشا دیکھا جس نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ اصغر کو اس کی ماں اور بہن پکڑ کر پرے گھسیٹ رہی تھیں اور اصغر کہہ رہا تھا کہ اس شخص یعنی کہ اسحاق کو میں اپنا باپ نہیں سمجھتا۔ اصغر کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اسحاق کا چھوٹا بیٹا بھی باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے اصغر کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اس نے میری تو عزت کی لیکن اپنے باپ کو پہلے سے زیادہ گندی باتیں کہنی شروع کر دی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو کس طرح باپ کہوں جس نے میری ماں کی زندگی جہنم جیسی بنائی ہوئی ہے۔ لڑکے نے یہ بھی کہا کہ میں اس باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اسحاق کی بیوی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے واسطے گاؤں چلی جائے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ لڑکا نوجوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں اس کے کان میں کچھ پھونک کر بھڑکا دے اور لڑکا جوانی کے جوش میں آ کر کوئی خطرناک حرکت کر بیٹھے۔ میرے کہنے پر یہ عورت گاؤں چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو اسحاق میرے آگے رو پڑا کہ اس کی اولاد اس کی دشمن ہو گئی ہے۔ جب میں مقتول کے بھائی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا تو مجھ کو اچانک مقتول کے سسرال کے گاؤں کا خیال آیا، جہاں مقتول کو روکا گیا تھا اور اس کو میرے خیال کے مطابق گھوڑی سے اتارا گیا۔ وہ جگہ مقتول کے سسرال بیٹے اصغر شاہ کو شامل تفتیش کرنا ضروری ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا، لیکن میں نے زیادہ دہشت ناک طریقہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ تھا
چھاپا مار یعنی ان کے گاؤں جا کر ان کے گھر پر چھاپا مارنا۔ چھاپے کا وقت نہایت مناسب تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ دیہات کے تھکے ہوئے لوگ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے اور 11 بجے تو ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کا چھاپا زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل مرشد کو اندر بلا کر کہا کہ فلاں گاؤں مقتول کے سسرال کے گھر چھاپا مارنے جانا ہے۔ وہ لوگ تو یہاں ماتم پر آئے ہوئے ہوں گے، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ شاید نہ آئے ہوں، میں نے کہا۔ ان کی ناراضگی تھی۔ کیا آپ اپنے لوگوں کے دستور کو نہیں جانتے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ ناراضگی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، ناراض رشتہ دار ماتم پر ضرور جاتے ہیں اور جنازہ پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ پتہ کروایا تو ہیڈ کانسٹیبل کی بات صحیح نکلی۔ مقتول کی بیوی، اس کے دونوں بیٹے اور بیٹی، بیوی کے تینوں بھائی اور ان کی ماں وغیرہ یعنی سب آ گئے تھے۔ ان کو اطلاع بھیجی گئی تھی۔ میں نے مقتول کے تینوں سالوں اور اس کے بڑے بیٹے کو بلا کر باہر بٹھا دیا۔ سسرال کے گاؤں سے بمشکل 1 میل یا 55 میل دور تھی وہ جگہ۔ میرے دماغ میں وہ 2 کھرے آ گئے جو جائے وقوع سے جاتے ہوئے میں نے دیکھے تھے۔ میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ مقتول کو روکنے والے اس کے سالے تھے اور ہو سکتا ہے اس کا بڑا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہو۔ مقتول کی پہلی بیوی مقتول سے پٹائی کرا کر گئی تھی۔ اس نے اور اس کی اولاد نے گاؤں جا کر بڑھ چڑھ کر سنایا ہوگا کہ یہ لڑائی جھگڑا کتنا سخت تھا۔ مقتول کے سسرال میں یہ دشمنی پہلے سے موجود تھی کہ مقتول نے دوسری شادی کر لی تھی۔ چودھری صاحب، میں نے مقتول کے بڑے بھائی سے پوچھا، کیا آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ کے بھائی کے قاتل اس کے سالے ہیں؟ بالکل آتا جناب، اس نے جواب دیا۔ ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ساکھ فلاں جگہ شادی پر گیا، انہوں نے اس کو آتے دیکھ لیا ہوگا اور چھپ کر راستے میں بیٹھ گئے اور اس کو روک کر مار ڈالا ہوگا۔ کھوجی کھرے دے کر آ گیا تھا۔ میں نے کھروں کی بابت جو رائے قائم کی تھی وہی رائے کھوجی کی تھی۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ 2 کھرے اسی گاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ آگے جا کر کھرے دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے یہی سمجھا کہ کھرے گاؤں تک گئے ہیں اور یہ کھرے مقتول کے سالوں کے ہیں۔ بیٹے کو، مقتول کی پہلی بیوی کے تینوں بھائیوں کو اور مقتول کے بڑے بیٹے بھی آ گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی اور لاش بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ وہی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مقتول کی موت گلا رسی سے گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹروں کی زبان سے ناواقف ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق ثابت کیا تھا کہ جسم پر باقی جو زخم ہیں وہ اس وقت آئے تھے جب مقتول کے جسم میں خون کی گردش رک چکی تھی۔ میں نے مقتول کے تینوں سالوں اور اس کے بیٹے اصغر کو اندر بلایا اور ان کے جوتے دیکھے۔ جائے وقوع پر جو کھرے تھے وہ شہری شوز کے تھے۔ اصغر نے شوز پہنے ہوئے تھے اور اس کے تینوں ماموں دیسی جوتیاں پہنے ہوئے تھے۔ مجھ کو اصغر کا پاؤں چھوٹا لگتا تھا۔ میں نے ان کو باہر بھیج دیا، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میرے ذہن میں ایک اور چیز اٹک گئی تھی۔ اصغر 20-21 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان وقتوں میں مرد کی خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہوتا تھا، آج کل کچھ اور ہے۔ آج کل نوجوان مرد اپنے آپ میں زنانہ خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان وقتوں میں چہرے کے نقش دیکھ کر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ چہرے پر مردانہ وقار ہے یا نہیں۔ پھر دیکھتے تھے کہ قد کتنا اونچا ہے اور جسم کے پھٹے بنے ہوئے ہیں یا نہیں، اور جسم میں طاقت کتنی ہے۔ اس معیار کے مطابق اصغر میں مردانہ کشش تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھ کو خیال آیا کہ اس کے باپ کی دوسری بیوی اس کی ہم عمر ہے۔ مجھ کو شک ہونے لگا کہ دوسری بیوی نے اصغر کے ساتھ خفیہ تعلق پیدا کر لیا ہوگا۔ باپ کو وہ اپنی ماں کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اب اس لڑکی نے گھر میں آ کر باپ بیٹے کو ایک دوسرے کا پکا دشمن بنا دیا ہوگا، اور قتل کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ پہلے مقتول کے گھر کے اندر کے حالات اور افراد کے چال چلن وغیرہ کی بابت معلوم کر لوں۔ یہ کام کسی بھی تانے دار کے واسطے مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے نمبردار کو بلایا اور اس سے اپنی ضرورت کی باتیں پوچھی۔ اس نے شروع میں وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ تم جانتے ہو میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے نمبردار کو کہا، اندر کی باتیں بتاؤ، تم کیا سمجھتے ہو کہ قاتل کون ہے؟ میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر پوچھا، بتا سکتے ہو یہ رومال کس کا ہے؟ نہیں حضور، نمبردار نے کہا، اس شہر میں ایسا رومال ایک ہی تو نہیں، کئی لڑکوں کے پاس ہوگا۔ میں دوسری باتیں بتاتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہے، اور جو معلوم نہیں وہ میں معلوم کر لوں گا۔ چودھری اسحاق رنگین مزاج تو ضرور تھا، لیکن کسی کی بہو بیٹی پر بری نظر رکھنے والا نہیں تھا۔ اس نے کبھی ایسی ویسی جھک نہیں ماری تھی۔ یہ صحیح ہے کہ پہلی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسری بیوی کیسی لڑکی ہے؟ یہ ٹھیک لڑکی ہے، اس نے جواب دیا۔ سنا تھا ایک لڑکے کے ساتھ اس کا پیار محبت تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ لڑکی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ ہو جائے گی۔ لڑکی کے بھائی کا بڑا گہرا دوست ہے، 23-24 سال عمر ہے اس کی۔ کیسا ہے؟ مضبوط دل گردے والا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ لڑکی کی شادی اسحاق کے ساتھ ہو گئی تو بھی یہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ملتا ملاتا ہے۔ میں نے اس شک کو بھی سامنے رکھا ہوا تھا کہ لڑکی کی دوستی یا محبت کسی نوجوان کے ساتھ ہوگی، اور اس نوجوان نے اسحاق کو راستے سے ہٹا دیا۔ لیکن شادی ہونے کے 1 سال بعد کیوں؟ بہرحال میں نے اس شک کو ذہن میں رکھا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے ایک اور بات کا پتہ لگا۔ میں نے کہا کہ لڑکی اسحاق کے ساتھ خوش نہیں ہوگی۔
اس شادی کے پیچھے کوئی راز ہے، نمبردار نے کہا۔ اس شادی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اسحاق کی بیوی کا سونے کا ہار اور ایک انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ اس نے کہیں سے واپس آ کر یہ چیزیں اتار کر کہیں سامنے رکھ دیں اور دونوں چیزیں غائب ہو گئیں۔ اسحاق نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے اس کو ساتھ لیا اور تھانے میں چوری کی رپورٹ لکھوا دی۔ یہ آپ سے پہلے والے تھانے دار صاحب تھے، انہوں نے تفتیش کی تھی، وہ اسحاق کے گھر بھی آئے تھے۔ اسحاق نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے اس کو ساتھ لیا اور تھانے میں چوری کی رپورٹ لکھوا دی۔ یہ آپ سے پہلے والے تھانے دار صاحب تھے، انہوں نے تفتیش کی تھی، وہ اسحاق کے گھر بھی آئے تھے۔ پھر حضور 8-10 روز بعد پتہ چلا کہ اسی محلے کے ایک آدمی سے دونوں چیزیں برآمد ہو گئی ہیں۔ برآمد اس طرح ہوئی کہ یہ آدمی جس کی عمر 24 سال کے لگ بھگ تھی، جوئے کا عادی تھا۔ اس نے ہار اور انگوٹھی ہار دی۔ جس نے یہ چیزیں جیتی وہ ان کو ایک سنار کے پاس لے گیا۔ سنار کو کسی طرح پتا تھا کہ گھر سے یہ 2 چیزیں چوری ہوئی ہیں۔ اس نے پولیس کو اطلاع دے دی اور اس آدمی کو پکڑوا دیا۔ اس آدمی نے بتا دیا کہ اس نے یہ چیزیں کس سے جیتی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں۔ تھانے دار صاحب نے اصل چور کو پکڑ لیا۔ مجھ کو تھانے سے پتہ لگ گیا کہ کیا کارروائی ہوئی ہے۔ کارروائی یہ ہوئی کہ چور کو 2 دن تھانے میں رکھا گیا۔ اسحاق بھی تھانے جاتا رہا۔ تیسرے دن چور کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے 15-20 دنوں بعد چور کی نوجوان بہن کی شادی اسحاق کے ساتھ ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی اس تھانے میں پرانا تھا۔ میں نے اس کو اندر بلا کر یہ واقعہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اشرف جو اصل چور تھا، اقبال جرم کر لیا تھا۔ چودھری اسحاق نے تھانے دار کو کہا کہ یہ لڑکا چونکہ اس کی اپنی برادری کا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو سزا نہیں دلانا چاہتا۔ وہ ایک ہندو تھانے دار تھا، اس نے مقتول سے وصولی کر لی ہوگی اور کیس کھول کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چور مقتول اسحاق کی دوسری بیوی کا بھائی تھا، اور اس نے اسحاق کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی کا سرقہ اس وقت کیا تھا جب اس کی بہن کی شادی اسحاق کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اس چوری اور شادی پر میں نے غور کیا تو اس میں میرے کام کی کوئی بات نظر نہ آئی۔ یہ 1 سال پرانی باتیں تھی، البتہ ایک خیال میرے دماغ میں آیا، کیا ایسا تو نہیں کہ لڑکی کو زبردستی اسحاق کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہو اور اس نے اسحاق کو مروا دیا ہو؟ اس صورتحال میں عموماً ایسے خامند کو زہر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد قتل کا خیال نہیں آ سکتا، لیکن ایک اور پہلو سامنے آیا، وہ یہ کہ لڑکی برداشت کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوگی اور جسے وہ چاہتی تھی وہ بھی دیوانہ ہو گیا ہوگا اور ان پر ایسا پاگل پن سوار ہوا کہ قتل کی واردات کر ڈالی۔ یہ سب قیاس اور قیافے تھے۔ میں ایسے تو نہیں کر سکتا تھا کہ بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ میں نے جلدی جلدی قاتل یا قاتلوں کو پکڑنا تھا۔ اس قسم کی وارداتوں کی تفتیش میں تفتیش کرنے والے افسروں کو سوچنا تو بہت پڑتا ہے، لیکن حرکت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے پاس دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں تیسرا طریقہ یعنی 3rd ڈگری کہتے ہیں۔ یہ طریقہ اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ جو شبہ آیا اس کو الگ لے گئے اور اس کی ہڈی پسلی ایک کرنی شروع کر دی۔ میں اس طریقے کے خلاف تھا۔ خلاف ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں رحم دل تھا، تفتیش میں رحم دلی نہیں چلا کرتی۔ خلاف ہونے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ مار پیٹ کر کسی سے کچھ کہلوانا، اس کے بیان پر اعتبار کر لینا کورٹ میں مقدمے کو تباہ کر دیتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار 3rd ڈگری کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نمبردار نے ایک تو مجھ کو یہ بتایا کہ جس لڑکی کے ساتھ مقتول کی دوسری شادی ہوئی تھی وہ کسی اور کو چاہتی تھی، اور جس کو وہ چاہتی تھی وہ اس کو ابھی تک ملتا ملاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام محمودہ تھا اور مودی کے نام سے بلائی جاتی تھی۔ نمبردار نے دوسری بات یہ بتائی کہ مقتول کی بیٹی جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی، کچھ بدنام تھی، اچھلتی کودتی اور نوجوان لڑکوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ مقتول کے بیٹے اصغر کی رپورٹ بھی اچھی نہیں تھی، ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ میں خوش رہتا تھا۔ ایسے ماں باپ کی اولاد اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں۔ گھر میں پیار محبت نہ ہو، سکون نہ ہو تو بچے باہر جا کر اپنے آپ کو خوش کرنے کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ طریقے عام طور پر مجرمانہ ہوتے ہیں۔ اسحاق کی اولاد کا ذہن مجرمانہ ہونا لازمی تھا۔ یہ عجیب نہیں تھا کہ باپ کو بیٹے نے ہی قتل کر دیا ہو۔ میں نے ایک آدمی کو مقتول کے سسرال والے گاؤں کے نمبردار کو بلا لانے کے لیے بھیجا تو وہ باہر جا کر واپس آ گیا، کہنے لگا کہ وہ نمبردار ماتم پر آیا ہوا ہے۔ اسحاق کا میل جول اور رکھ رکھاؤ سب کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے اس کے مرنے پر بہت سارے لوگ دوسرے دیہات سے آ گئے تھے۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور اس سے مقتول کے سالوں کی بابت پوچھا۔ اس نے وہی رائے دی جو اسحاق کے شہر کا نمبردار دے چکا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ قتل کی ہمت رکھتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ ان کی بہن لڑائی جھگڑا کر کے گئی تھی، اس پر اس کے بھائیوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ گاؤں اور محلے میں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اسحاق کے سالے بہت غصے میں تھے، نمبردار نے بتایا۔ ان میں جو سب سے بڑا ہے اس نے مجھ کو کہا تھا کہ اب اسحاق نہیں یا اس کی دوسری بیوی نہیں۔ اسحاق کی بیوی کہتی پھرتی تھی کہ مجھ کو اس خامد کی ضرورت نہیں، مرے چاہے جیے، میرے بچے جوان ہو گئے، باپ کی جائیداد کے وارث ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسحاق جتنی جلدی مرے اتنی جلدی میرے بیٹوں کو جائیداد ملے گی۔ کیا تم نے یا کسی اور نے اس عورت سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ اپنے خامد کے پاس جائے گی یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اس کے تینوں بھائیوں کو ایک مشورہ دیا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ لینے کے دینے پڑ جائے۔
میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بہن کو تو وہ واپس ہی بھیجیں گے لیکن وہاں آباد ہونے کے واسطے نہیں بلکہ خاوند کی جائیداد کی وارث بن کر وہاں رہے گی۔ نمبردار نے ان بھائیوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھیں، اس نے یہ سب مجھ کو سنائی۔ نمبردار بوڑھا آدمی تھا، ان بھائیوں کے باپ سے اس کی دوستی تھی، باپ مر چکا تھا، اسی دوستی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کے بیٹوں کو کوئی غلط حرکت کرنے سے روک رہا تھا، لیکن بھائی غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بہن کو واپس تو بھیج دیں گے لیکن بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی کو زد و کوب کیا تھا۔ نمبردار کی سنائی ہوئی باتوں سے میں نے یہ لبے لباب حاصل کیا کہ ان بھائیوں کو اپنی بہن اور اس کی اولاد کے واسطے اسحاق کی زندگی کی نہیں بلکہ اس کی جائیداد کی ضرورت تھی۔ اس سے میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ ان تینوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ اسحاق کی دوسری بیوی جائیداد کا ایک اور وارث پیدا کر دے، اسحاق کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیا جائے۔ میں نے اس نمبردار کو قتل کا اندازاً وقت بتا کر پوچھا کہ اپنے گاؤں سے یہ معلوم کر کے مجھے بتائے کہ اس وقت اسحاق کے سالے یا بیٹا یا یہ سب گاؤں میں تھے یا کسی نے ان کو جائے وقوع کی طرف جاتے یا ادھر سے آتے دیکھا ہو۔ میری ایک بات غور سے سن لو، میں نے نمبردار کو خبردار کرنے کے واسطے کہا۔ ان کا باپ تمہارا دوست تھا، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، پھر تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ وہم نہ کریں حضور۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر کہا، میں تو حضور کا نمکھوار ہوں، میں اپنے جو بات پوچھی ہے اس کا ابھی جواب سن لیں، کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنے کھیت میں کھڑا تھا، اسحاق کا بڑا اسے چھوٹا سالہ ادھر سے آتے میں نے خود دیکھے تھے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جائے وقوع سے آ رہے تھے یا کہیں اور گئے ہوئے تھے، وہ اسی طرف سے آ رہے تھے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جائے وقوع سے یہ گاؤں تقریباً 1 میل یا اس سے کچھ زیادہ دور تھا۔ اس نمبردار کے بعد میں نے سفید پوش اور ذلدار کو باری باری بلا کر ان سے تمام متعلقہ افراد کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بھی اسحاق کی بیٹی کی ٹھیک رپورٹ نہ دی۔ اسحاق کی دوسری بیوی مودی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ خالق نام کے ایک نوجوان کو چاہتی ہے۔ خالق مودی کے بھائی کا دوست تھا، اس کے سوا مودی کی کسی کے ساتھ راہ و رسم نہیں تھی اور کبھی کسی نے اس کے چال چلن کو خراب نہیں کیا تھا۔ سفید پوش اور ذلدار نے اسحاق کے خاندان کو گندا خاندان کہا۔ صبح ہو گئی، اسحاق کے گھر عورتیں رو رہی تھیں، میں ساری رات ماتم کی آہوزاری سنتا رہا تھا۔ میں ایک سیکنڈ بھی نہیں سویا، دماغ تھک گیا تھا اور ابھی تک قتل کا باعث معلوم نہیں کر سکا تھا۔ مجھ کو غصہ آنے لگا۔ نمبردار کے گھر سے ناشتہ آیا، ناشتہ کر کے میں باہر نکلا اور ویسے ہی گلی میں ٹہل کر اندر جا کر بیٹھا۔ اسحاق کے 3 سالوں اس کے بیٹے کو میں نے باہر بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے بڑے سالے کو اندر بلایا، وہ کم و بیش 40 سال کی عمر کا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر رعب اور وقار تھا۔ میرے سامنے آ کر اس نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کر لیے جیسے اس کو میرا کوئی ڈر نہیں اور اس کو معمولی آدمی نہ سمجھا جائے۔ میں نے اس کو بٹھایا۔ ایک عرض کروں جناب، اس نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارے بہنوئی کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے اور آپ نے ساری رات ہمیں یہیں بٹھائے رکھا۔ بہنوئی کا اتنا درد کب سے پیدا ہو گیا چودھری؟ میں نے پوچھا۔ بہنوئی کا درد نہیں ہوتا جناب، اس نے پوچھا۔ بہنوئی کی میت ادھر شہر کی طرف کیوں بھیج دی تھی چودھری؟ میں نے کہا، گھوڑی کا منہ اپنے گاؤں کی طرف کر کے بھگاتے تو میت تمہارے گھر پہنچ جاتی۔ اس کے چہرے پر حیرت آ گئی، عجیب سی نظروں سے مجھ کو دیکھنے لگا۔ دیکھ چودھری، میں نے کہا، سیدھی بات کر، آپ نے بہنوئی کو خود قتل کیا یا کسی سے کروایا؟ اس نے بڑے باروب طریقے سے انکار کیا اور حیرانگی سے کہا کہ میں نے اس پر قتل کا الزام لگایا۔ آپ نے مجھ پر یہ شک کیوں کیا جناب؟ اس نے پوچھا۔ سوال تم نہ کرو، میں نے کہا، ابھی مجھ کو سوال کرنے دو، تم صرف جواب دو۔ میں نے آخر کچھ سوچ کر تم پر الزام لگایا، میں یہ الزام ثابت بھی کر دوں گا، لیکن چودھری یہ سن لو، اگر میں نے تمہیں قاتل ثابت کر دیا تو وکیلوں کی پوری پلٹن عدالت میں لے آؤ گے تو بھی پھانسی سے کم سزا نہیں پاؤ گے۔ اگر اقبالی بیان دے دو گے تو وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمے میں ایسی گنجائش رکھ دوں گا کہ ہائی کورٹ سے اپیل میں بری ہو جاؤ گے۔ پھانسی منظور ہے تھاندار صاحب، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ اگر میں قاتل ہوں تو عدالت میں ثابت کر دینا۔ میرے پاس سوائے 2-4 زبانی باتوں کے کوئی شہادت نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے اس پر جھیرا شروع کر دی۔ چودھری، میں نے پہلا سوال کیا، تم اس جگہ سے واقف ہو جہاں تمہارے بہنوئی کی گھوڑی کو روکا گیا تھا؟ میں نے وہ جگہ دیکھی تھی جب آپ اس جگہ کا ملاحظہ کر کے آئے تھے، اس نے مجھ کو ٹوک کر کہا۔ خبر ہمارے گاؤں پہنچی تو میں اس جگہ گیا تھا، وہاں ایک کانسٹیبل کھڑا تھا جو کسی کو آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ جب تک میری بات پوری نہ ہو تم چپ رہو، میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ پہلے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تم اپنے بھائی کے ساتھ اس جگہ گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ تمہیں کئی آدمیوں نے دیکھا تھا۔ میری سرکار، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دو جس نے مجھ کو اور میرے بھائی کو اس جگہ کے قریب دیکھا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ادھر گیا تھا، اس جگہ سے تھوڑی دور ہمارے 2 کھیت ہیں، ان میں شیشم کے 3 درخت ہیں، ان میں ایک درخت کٹوانا تھا مجھے۔ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر یہ دیکھنے گیا تھا کہ کون سا درخت کاٹا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں پلنگوں کے پائے اور میز کرسیاں بنانے والے دیہاتی علاقے میں شیشم کے درخت خریدنے کے واسطے آتے رہتے ہیں۔ ہم ایک درخت جڑوں سے نکلوا کر بیچنا چاہتے ہیں۔ میری تسلی نہیں ہوئی چودھری، میں نے کہا، جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ میں نے بتا دی ہے۔
اس نے کہا آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں، میں آپ کی تسلی کس طرح کر سکتا ہوں؟ ایک بات کہوں گا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری اسحاق کی دوسری بیوی کا بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ اس جگہ سے دور کھڑا تھا تو کیا ان کو بھی قتل کے الزام میں پکڑیں گے؟ اس کے دوست کا نام جانتے ہو؟ وہ اس کی بہن کا یار تھا، اس نے غصیلی آواز میں کہا۔ اس کا نام خالق ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ مظفر یعنی کہ مودی کا بھائی کے پاس شکاری بندوق تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ پرندوں کا شکار کھیلتے پھر رہے تھے۔ تم نے خالق کو مظفر کی بہن کا یار کیوں کہا ہے؟ یہ ہماری بہن سے پوچھنا، اس نے جواب دیا۔ میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ میں غصے میں آ کر بول رہا ہوں۔ تھاندار صاحب، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھ پر کیوں شک کر رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں ہم تینوں بھائیوں کے دلوں میں اپنے بہنوئی کی دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اس نے ہماری بہن کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور اب اس کو مارا پیٹا بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو قتل کرنے کی کبھی نہیں سوچی تھی۔ اگر ہم قتل کرنے والے ہوتے تو بہت عرصہ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے۔ اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ کچھ دن اور بہن کو گھر رکھیں گے، پھر ہم تینوں بھائی اس کو ساتھ لے کر چودھری اسحاق کے گھر جائیں گے۔ میں نے سوالوں پر سوال پھینکنے شروع کر دی۔ اس کو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ فوراً جواب دیتا تھا اور پوری دلیری اور جرأت سے دیتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں پریشان ہو گیا۔ مجھ کو یقین ہونے لگا کہ قتل میں اس کا ہاتھ نہیں، لیکن اس کو بھی چھوڑنا نہیں تھا۔ کیا تم نے مظفر اور خالق کو غور سے دیکھا تھا؟ اچھی طرح دیکھا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ میں ان کو پہچانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ رومال دیکھو، میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر کہا۔ ان دونوں میں سے کسی نے گلے میں یہ رومال یا اس قسم کا رومال باندھا ہوا تھا؟ غلط بات نہیں کروں گا جناب، اس نے کہا۔ میں نے اتنا زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ چودھری، میں نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھے۔ مان جاتے تو اچھا تھا، جاؤ اور باہر بیٹھ جاؤ جا کے۔ جناب، اس نے کہا، میں نے بھائی کے جنازے میں شامل ہونا ہے۔ نہیں چودھری، میں نے کہا، یہاں سے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ مایوس ہو کر باہر جانے لگا تو مجھ کو اچانک ایک خیال آ گیا۔ میں نے اس کو روک لیا۔ میں مجبور ہوں چودھری، میں نے کہا، میں مسلمان ہوں، جنازہ پڑھنا مجھ پر بھی فرض ہے، لیکن میں یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ ایک بات بتاؤ، مظفر اور خالق کہاں کھڑے تھے؟ بالکل اس جگہ کے قریب جہاں آپ نے کھرے دیکھے تھے، اس نے جواب دیا، اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا، ایک بات یاد آئی ہے، آپ نے مجھ پر قتل کا الزام لگا کر میرا دماغ خراب کر دیا۔ یہ بات دماغ سے نکل گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم دونوں بھائی راحت دے کر واپس آ رہے تھے تو دور ایک آدمی گھوڑے پر سوار پگڈنڈی پر آ رہا تھا۔ آپ نے وہ علاقہ دیکھا ہے؟ بہت کھلا علاقہ ہے، پگڈنڈی گھوم کر گھاٹی تک آتی ہے۔ میرے بھائی نے کہا، چودھری اسحاق معلوم ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا تو چودھری اسحاق ہی لگتا تھا۔ فاصلہ کتنا تھا؟ 2.5 یا 3 فرلانگ ہوگا، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے کہ تھوڑی دیر اور ہم وہاں کھڑے رہتے تو چودھری اسحاق قتل نہ ہوتا۔ میں نے اس کو باہر بھیج کر اس کے دونوں بھائیوں کو باری باری اندر بلایا۔ ان سے میں نے یہی سوال پوچھے اور ان پر بھی قتل کا الزام لگایا۔ انہوں نے وہی کہا جو ان کا بڑا بھائی کہہ چکا تھا۔ جو بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گیا تھا اس کا بیان اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ملتا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ درہ دیکھنے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ اس نے چودھری اسحاق کو گھوڑی پر آتے دیکھا تھا۔ کیا تم اسے ملنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، ملنا ہوتا تو وہیں رکے رہتے، پگڈنڈی گھوم کر ادھر ہی آتی تھی، لیکن اس سے ملنے یا اس کو یہ کہنے کو دل نہیں کرتا تھا کہ چلو ہمارے گاؤں ذرا آرام کر کے شہر جانا۔ تم نے مظفر اور خالق کو کہاں دیکھا تھا؟ اس نے وہی جگہ بتائی جو اس کا بھائی بتا چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مظفر کے ہاتھ میں شکاری بندوق تھی۔ تم چودھری اسحاق سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ میں نے کہا، اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی بہن کو واپس بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں جی؟ اس نے کہا، بھیجنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس کو ہم نے 3-4 دنوں کے بعد بھیج دینا تھا۔ اس نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا، آپ خود عقل والے ہیں افسر صاحب۔ جناب، بہن کو گھر بٹھا کر ہم اس کے بچوں کا نقصان کیوں کرتے؟ اس کے خامد کی جائیداد ہے، اس کے گھر میں نئی اور خوبصورت دلہن آ گئی ہے، وہ اپنا چکر چلا کر ہماری بہن کے خامد سے جائیداد اپنے نام لکھوا سکتی ہے، پوری نہیں تو آدھی ضرور لکھوا لے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بوڑھے دماغ پر نوجوان بیوی کا نشہ کس طرح چڑھا کرتا ہے۔ جائیداد کے وارث ہماری بہن کے بیٹے ہیں۔ آپ ہم پر قتل کا الزام لگاتے ہیں۔ جناب عالی، ہمیں ایسا بغیرت نہ سمجھیں۔ کہنے کے تو ہم نے 1000 بار کہا ہوگا کہ اس کا سر اتار دو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دیہات میں کسی کو کسی پر غصہ آ جائے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی بہن کے خاوند کا سر اتار دیا۔ اگر ہم ایسے بغیرت ہو جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ بغیرتوں نے اپنی بہن کو بیوہ کر دیا۔ اگر ہم نے قاتل ہی بننا تھا تو اپنی بہن کی سوکن کو قتل کرتے۔ خدا کی قسم، ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ اب تو چودھری مر گیا، نہ مرتا تو ہم نے اس کو تنگ کرنے کے واسطے ایک اور چکر چلایا تھا۔ اس کے بیٹوں کو ہم نے تیار کر لیا تھا کہ باپ کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ جائیداد ان کے نام کر دے۔ تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سوچا ہے۔ اس نے کہا، لیکن کسی وجہ ثبوت کے بغیر کسی کا نام کیوں لوں؟ کسی نے بدلہ لیا ہے، راستہ روک کر اس کو مارا ہے۔ وہ کسی شادی پر گیا تھا، وہاں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ تم نے مظفر اور خالق کو وہاں پرندوں کا شکار کھیلتے دیکھا تھا۔ میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر پوچھا، کیا یہ یا اس رنگ کا ریشمی رومال ان میں سے کسی کے گلے میں مفرل کی طرح بندھا ہوا تم نے دیکھا تھا؟
اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا وہ صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں شہروں میں بہت کم لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوتی تھیں، دیہات میں تو گھڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لوگوں نے وقت کے اپنے اپنے اندازے رکھے ہوئے تھے۔ میں اس وقت کا حساب کرنا چاہتا تھا جس وقت مظفر اور خالق جائے وقوع کے قریب موجود تھے۔ میں نے مقتول کے اس سالے سے وقت کا اندازہ پوچھا۔ ایک وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ کا تھا، ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت کس وقت واقع ہوئی۔ پھر میں نے ان دونوں بھائیوں کے اس بیان پر غور کیا کہ انہوں نے مقتول کو گھوڑی پر آتے دیکھا تھا۔ میں نے ان سے فاصلہ معلوم کر لیا۔ پھر میں نے اپنے طور پر حساب کیا کہ اس وقت مقتول جائے وقوع سے کتنی دور تھا اور گھوڑی کے چلنے کی عام رفتار کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنے وقت میں جائے وقوع پر پہنچا ہوگا۔ میرا اندازہ کم سے کم 10 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 12 منٹ تھا۔ مظفر اور خالق کسی راستے پر چل رہے تھے۔ وہ یعنی کہ دونوں بھائیوں کے بیان کے مطابق ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ چونکہ ان میں سے ایک کے پاس بندوق تھی، اس وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ شکار کھیل رہے ہیں۔ اگر وہ چلتے جا رہے ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ جب مقتول جائے وقوع تک پہنچا تو مظفر اور خالق ان 10-12 منٹوں میں وہاں سے دور نکل گئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ وہیں تھے۔ اگر وہ جائے وقوع پر نہیں تھے تو اس کے قریب ضرور تھے۔ میرے ذہن میں یہ شک نہیں آیا تھا کہ قاتل یہ ہو سکتے ہیں۔ اگر شک تھا بھی تو بہت کمزور تھا۔ میں دراصل ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے وہاں کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ میرے قیاس کے مطابق یا کھروں کے مطابق قاتل دو تھے۔ مظفر اور خالق نے گھوڑی کو اس حالت میں دوڑتے دیکھا ہوگا کہ وہ سوار کو اپنے ساتھ گھسیٹ کے لیے جا رہی تھی۔ میں نے مقتول کے سالے کو بھی باہر بٹھا دیا اور نمبردار کو بلا کر کہا کہ مظفر اور خالق کو بلا کر باہر بٹھا دے۔ جنازہ چلا گیا تھا اور لوگ شاید واپس بھی آ گئے تھے۔ مظفر اور خالق سے پہلے مقتول کی دونوں بیویوں سے پوچھ گچھ ضروری تھی۔ میں نے پہلے مقتول کی پہلی بیوی کو بلایا، دوسری کو بھی اس کے ساتھ بلا کر اس کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی میں باہر آدمیوں میں بٹھانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ پہلی بیوی میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ معلوم نہیں جوانی میں وہ کیسی تھی، 45 اور 50 سال کے درمیان عمر میں اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسی وہ ہو گئی تھی۔ اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، رنگ جو پہلے ہی گندمی تھا پھیکا پڑ گیا تھا، چہرے کے نقش بھی یوں ہی سے تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اس کو بٹھا کر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ میں تو اس کی زندگی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا مر گیا تو کیا ہوا، نہ قیامت آئی ہے نہ آسمان ٹوٹ کر گرا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کا ذہن پڑھنے کے ارادے سے کہا جو مر جاتا ہے اس کا افسوس تو ہوتا ہی ہے۔ کوئی افسوس نہیں ہوتا، اس نے پختہ آواز میں کہا۔ میں نے اس کو کبھی بددعا نہیں دی لیکن خدا نے اس کو نہیں بخشا۔ ایسی موت اس جیسے گناہگاروں کو ہی ملتی ہے جیسی اس کو ملی ہے۔ اس طرح وہ کچھ دیر جلی کٹی باتیں کرتی رہی، پھر میں اس کو اپنی لائن پر لے آیا۔ میں یہ سراغ لینا چاہتا تھا کہ قاتل اس کے بھائی ہیں یا اس کا بیٹا۔ میں ایسا سوال سیدھے اور صاف لفظوں میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میں گھما پھرا کر باتیں اور سوال کرا تھا لیکن اس کا ہر جواب مجھ کو مایوس کرتا تھا۔ بات جب مودی پر آئی تو اس کی زبان اور تیز ہو گئی۔ مودی اس کی سوکن تھی۔ اس نے مودی کے خلاف اتنی زیادہ باتیں کی اور ایسے ایسے وسیلے لہجے میں باتیں کی کہ مجھ کو ایک بھی بات سچی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ خالق کے ساتھ مودی کی دوستی تھی جو مقتول کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے کی تھی اور یہ دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قتل ہونے سے 7-8 روز پہلے مقتول نے مودی کو بہت گالیاں دی اور 2-3 تھپڑ بھی مارے تھے۔ وجہ یہ بتائی کہ مودی اپنے گھر گئی ہوئی تھی، مقتول نے اس کو کہیں خالق کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت مقتول اس کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ تو میرے بیٹے پر بھی ڈورے ڈالتی رہتی تھی، مقتول کی پہلی بیوی نے کہا، لیکن میرا بیٹا اس کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس عورت سے مجھ کو کچھ بھی سراغ نہ ملا۔ اس کو بھیج کر دوسری بیوی مودی کو بلایا۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھ کو خیال آیا کہ یہ لڑکی اگر خراب ہو گئی تو یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ ذرا تصور میں لائے کہ یہ لڑکی ابھی جوانی میں داخل ہوئی تھی اور جس کے ساتھ بیاہی گئی وہ کبھی کا بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ بوڑھے اور وحشی خاوند سے اس کو جلد ہی چھٹکارا مل گیا۔ اس طرح باتیں کر کے میں نے اس کی گھبراہٹ دور کی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ تمہارے ماں باپ نے تم پر یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماں باپ نے نہیں، اس نے کہا، یہ میرے بھائی کی مہربانی ہے۔ میرا باپ تو 6 سال ہوئے مر گیا تھا، ماں ہے اور ایک بھائی ہے۔ مظفر؟ جی مظفر، اس نے جواب دیا، اکیلا بھائی ہے۔ کیا اس نے چودھری اسحاق سے کچھ رقم وصول کی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، میرے بھائی کو رقم وصول کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ سر پر باپ نہ ہونے کی وجہ سے مظفر خراب ہو گیا تھا۔ خدا کا دیا بہت ہے، مظفر کو جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ ایک روز سنا کہ چودھری اسحاق کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد میرا بھائی پکڑا گیا کہ چوری اس نے کی ہے۔ میری اور میری ماں کی جو حالت ہوئی وہ شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ ایک یہ بے عزتی کہ میرا بھائی چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور دوسرا یہ غم کہ بھائی کو قید کی سزا ہوگی۔ مجھ کو مظفر کے ساتھ بہت محبت ہے۔ مظفر تھانے سے آ گیا اور مجھ کو الگ بٹھا کر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ ایک یہ بے عزتی کہ میرا بھائی چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور دوسرا یہ غم کہ بھائی کو قید کی سزا ہوگی۔
مجھ کو مظفر کے ساتھ بہت محبت ہے۔ مظفر تھانے سے آ گیا اور مجھ کو لگ بٹھا کر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ ہار اور انگوٹھی کی چوری کر بیٹھا تھا، مجھ کو 1.5-2 سال سزا ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ چودھری اسحاق کہتا ہے کہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دو تو مقدمہ واپس لے لوں گا۔ میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اپنے آپ کو بچاؤں یا بھائی کو۔ 1.5-2 سال کیسے بچا کر خود عمر قید قبول کر لوں۔ اگر چودھری اسحاق کی عمر اتنی زیادہ نہ ہوتی تو میں اس کو قبول کر لیتی، وہ تو میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس مظلوم لڑکی کا بیان بہت لمبا تھا، میں اپنے لفظوں میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ بہن نے مظفر کو برا بھلا کہا کہ وہ جوئے کا عادی نہ ہوتا اور اپنے باپ کی طرح شریفوں کی طرح اپنے کام کاج کرتا تو وہ چوری بھی نہ کرتا۔ مودی نے مجھ کو بتایا کہ گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن ماں پیسے اپنے کنٹرول میں رکھتی اور مظفر کو گنے چنے پیسے دیتی تھی۔ مظفر کو عیش و عشرت اور جوئے کے واسطے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، اس وجہ سے اس نے چوری کی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوا اور نشہ ایسی بری عادتیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں پھنسا ہوا آدمی چوری چکاری پر اتر آتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جوئے باز نے اپنی ماں یا بہن کا زیور چوری کر لیا، اور یہ خبر تو اخباروں میں آئے دن چھپتی ہے کہ چرس افیم یا ہیروئن کے نشئی نے گھر سے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے ماں کو یا باپ کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ چور اور ڈاکو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، جوئے باز پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی حال مظفر کا تھا۔ اس نے چوری کی، پکڑا گیا اور چودھری اسحاق نے یہ شرط اس کے آگے رکھ دی کہ اپنی بہن دے دو اور کیسے بچ جاؤ۔ مودی نے ماں کو بتایا کہ ماں نے بیٹے کو گالی گلوچ کی اور چودھری اسحاق کے پاس گئی۔ میں تم لوگوں کو مجبور تو نہیں کر رہا میری بہن، اسحاق نے کہا، اور تھانے میں چوری کا مال بھی پہنچ گیا، ثبوت اور شہادت بھی موجود ہے۔ یہ تو میں نے تھانے دار کا ہاتھ روک لیا، ورنہ تمہارا بیٹا گھر نہ آتا، حوالات میں بند ہوتا۔ کیسے بچنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کہیں بھگا دو، وہ گھر ہی نہ آئے، لیکن پولیس تم دونوں ماں بیٹی کو ہر روز آ کر تنگ کرے گی کہ ملزم کو حاضر کرو۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو بیوہ ماں برادری اور محلے کے معززین کے آگے نہیں رکھ سکتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ چودھری اسحاق کے زیور کا چور مظفر ہے۔ چودھری اسحاق تو مظفر پر دباؤ ڈال ہی رہا تھا، دراصل زیادہ دباؤ مظفر اپنی ماں اور بہن پر ڈال رہا تھا کہ وہ اسحاق کی شرط مان لے۔ مظفر نے ان کے گھر سے چلے جانے کی دھمکیاں دی، گھر سے کھانا چھوڑ دیا اور ایسی کئی اور حرکتیں کی جن سے ماں اور بہن پریشان ہو گئیں۔ باپ کے بعد یہی ایک بھائی رہ گیا تھا۔ مودی نے کہا، بھائی کی محبت الگ تھی، میں نے بھائی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکی 50 سال کی عمر کے ایک ایسی آدمی کے ساتھ بیاہی گئی جس کا ایک بیٹا اس لڑکی کا ہم عمر تھا۔ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ مودی نے مجھ سے پوچھا۔ میرا دل چلا ہوا ہے، اس وجہ سے بولتی جا رہی ہوں۔ تمہارا خامد بدبخت قتل ہو گیا ہے تو اس کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ میں نے کہا، تم ڈرو نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں، نہ تم پر کوئی شک ہے۔ اسحاق کے گھر کے حالات معلوم کرنے، میں تم سے جو پوچھتا جاؤں وہ بتاتی جاؤ۔ ایک بات بتاؤں، اس نے کہا، ماتم کی وجہ سے سارے محلے اور ان کے گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جن عورتوں کو پتہ لگا ہے کہ چودھری گھوڑی سے گرا نہیں بلکہ اس کو قتل کر کے گھوڑی کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ سب کہتی ہیں کہ یہ چودھری کے سالوں کا کام ہے، وہ اپنے سسرال کے گاؤں کی طرف سے ہی آ رہا تھا۔ تمہارا اپنا کیا شک ہے؟ بالکل وہی لوگ جو کہتے ہیں، مودی نے جواب دیا۔ چودھری نے ان کی بہن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا، انہوں نے بدلہ لے لیا ہے۔ مجھ کو تو چودھری کے بیٹے اصغر پر بھی شک ہے، میں نے کہا۔ نہیں، مودی نے بے اختیار اور بے تاب ہو کر کہا، وہ ایسا نہیں۔ جس بے اختیار انداز سے اس نے اصغر کی وکالت کی اور جس طرح اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اس سے لازمی طور پر مجھ کو شک ہونا تھا کہ اس کا اصغر کے ساتھ درپردہ تعلق تھا۔ وہ مودی کی عمر کا خوبرو نوجوان تھا۔ وہ تو سنا ہے باپ کے گلے پڑ گیا تھا، میں نے کہا۔ ماں نے اس کو باپ کا دشمن بنایا ہوا تھا، ماں نے اس کو میرا بھی دشمن بنایا ہوا تھا، مودی نے کہا، لیکن وہ میرے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا اور کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا۔ باپ کے گلے تو وہ پڑ گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو باپ کی میت پر دھاڑے مار مار کر روتے نہیں دیکھا۔ وہ میت کے پاؤں پر سر رکھ کر بار بار کہتا تھا، ابو مجھ کو معاف کر دینا، ابو مجھ کو بخش دینا۔ میرے پاس بیٹھا تھا تو کہتا تھا کہ ابو بھی ٹھیک نہیں اور میری ماں بھی ٹھیک نہیں۔ میں اس کو بہلانے کی کوشش کرتی تھی اور تمہاری سوکن برا مناتی تھی۔ میں نے کہا، وہ لوگوں کو بھی کہتی ہوگی کہ تم اس کے بیٹے کو خراب کر رہی ہو۔ لوگوں کو نہیں، مودی نے کہا، وہ میرے منہ پر کہتی تھی۔ مجھ کو دیکھتی اس کا پارا چڑھ جاتا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی بات کر کے واہی تباہی بکنے لگتی تھی۔ میں نے استادی طریقے سے اسے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اپنے خامد کے جوان بیٹے اصغر کے ساتھ اس کے تعلقات کس قسم کے تھے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اصغر اس کے پاس بیٹھ کر گھر کے حالات پر روتا تھا اور وہ اس کو تسلی دلاسا دیا کرتی تھی۔ میں اس وجہ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مودی اور اصغر کے تعلقات بھی قتل کا باعث ہو سکتے تھے۔ تمہارے خامد نے تمہیں تھپڑ کیوں مارے تھے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں، میں نے کہا، مودی میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں وہ بالکل صحیح بتا دو۔ تم شاید سمجھی نہیں کہ تم کتنے بڑے خطرے میں آ گئی ہو۔ یہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اور تم باہر کی لڑکی ہو۔ وہ صرف چودھری اسحاق تھا جس نے تمہیں قبول کیا تھا، وہ مر گیا ہے۔ پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔
اب ان کی دشمنی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم اپنے خامند کی جائیداد کی حصے دار ہو۔ یہ لوگ جھوٹے سچے گواہ لا کر ثابت کر دیں گے کہ اپنے خامند کو تم نے مروایا، پھر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں پوری حفاظت دوں گا، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ۔ کچھ نہیں چھپاؤں گی، اس نے کہا۔ پھر بتاؤ تمہارے خامند نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ میں نے پوچھا اور خود ہی جواب دے دیا۔ تم ابھی تک خالق سے ملتی ہو، تمہارے خامند کو پتہ لگ گیا تھا وہ تمہارے بھائی مظفر کا دوست ہے نا؟ جی، اس نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے۔ میرے 2-3 سوالوں کے بعد وہ مان گئی کہ وہ خالق کو چاہتی تھی اور اس کی شادی خالق کے ساتھ ہو جاتی، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اسحاق کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ خالق سے اب بھی ملتی ملاتی تھی۔ چودھری اسحاق تو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا ہوگا، میں نے کہا۔ وہ میرا سر اپنے قدموں پر رکھتا تھا، اس نے کہا۔ مجھ کو وہ خریدی ہوئی لونڈی سمجھتا تھا، اس کے پاس پیار تو تھا ہی نہیں، ہر وقت روب میں رہتا اور ہر بات روب سے کرتا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی، میں نے تو سوچ لیا تھا کہ خودکشی کر لوں گی۔ خالق نے تمہیں نہیں کہا کبھی کہ آؤ بھاگ چلیں؟ کئی بار کہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نہیں مانتی تھی، میں کہتی تھی بھاگ تو چلوں، لیکن طلاق کے بغیر شادی تو ہو نہیں سکتی، پھر ہم چوروں کی طرح کہاں چھپتے پھریں گے؟ اس لڑکی کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں، کبھی مجھ کو شک ہوتا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے۔ جن آدمیوں پر مجھ کو شک ہوتا تھا میں ان میں سے ہر ایک پر غور کرتا تو میرا دماغ الجھ جاتا تھا۔ ایسے ایک شک کی بنا پر میں نے ریشمی رومال مودی کے آگے رکھ دیا۔ ہم دونوں کے درمیان چھوٹی سی ایک میز پڑی تھی، میں نے رومال پھیلایا نہیں تھا، ویسے ہی میز پر رکھ دیا تھا۔ کیا تمہاری سوکن کے بھائی اسحاق کے گھر آتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی کبھی آ ہی جاتا تھا، اس نے جواب دیا۔ کہ ان میں سے کوئی اس قسم کا رومال اپنے گلے میں ڈالتا تھا؟ شاید نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کبھی دھیان سے نہیں دیکھا، ان کے ساتھ میں نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ چودھری اسحاق کا ہوگا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نے گلے میں رومال کبھی نہیں ڈالا تھا۔ کیا یہ وہ رومال ہے جو چودھری کے گلے میں پڑا ہوا تھا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ 3-4 عورتوں نے مجھ کو بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ بڑی غلط بات ہوئی تھی، اس رومال کی بابت کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا، مگر ایسی چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ میں نے تماشائیوں کے سامنے لاش کے گلے سے رومال کھولا تھا۔ عسکر تو مفرل کی طرح یہ رومال اپنے گلے میں ضرور باندھتا ہوگا، میں نے کہا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہارے بھائی نے مفرل کبھی نہیں باندھا؟ باندھتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اس رنگ کا نہیں۔ اس نے رومال کو کھولنا شروع کر دیا، اس کو پھیلایا نہیں بلکہ اس کے کونے الٹ پلٹ کر دکھنے لگی۔ وہ کونا سامنے آ گیا جس پر دل اور تیر بنا ہوا تھا۔ میں مودی کو دیکھ رہا تھا، اس نے پکی پینسل کا بنا ہوا یہ نشان دیکھا تو اتنی تیزی سے اس کونے کو الٹا کر دیا جیسے دل میں سے جو تیر گزرا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ کو چبھ گیا ہو۔ خالق بھی مفرل باندھتا ہوگا، میں نے کہا۔ نہیں، اس نے گھبراہٹ میں کہا۔ اس نے ایسا مفرل کبھی نہیں باندھا۔ مجھ کو جن جن پر شک تھا ان سب کا میں نے پوچھا تھا کہ وہ رومال گلے میں ڈالتا ہے تو مودی نے بڑے آرام سے جواب دیا تھا۔ ہر ایک کی بابت اس نے اطمینان سے بتایا تھا، لیکن خالق کی بابت پوچھا تو مودی اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ گھبراہٹ چھپا نہ سکی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اس طرح نہیں کہا جیسے میں نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ اپنے خامند کو تم نے قتل کیا ہے۔ کیا یہی رومال لاش کے گلے میں تھا؟ مودی نے پوچھا۔ نہیں مودی نہیں، میں نے جھوٹ بولا، یہ رومال لاش کے گلے میں نہیں تھا، وہ سفید تھا، رنگدار نہیں تھا۔ پھر یہ رومال آپ کے پاس کس طرح آیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ گھر کی 4 دیواری میں بند رہنے والی لڑکی تھی اور نہ تجربہ کار عمر کی تھی، اس میں چالاکی تھی ہی نہیں۔ مجھ کو اس نے پکے شک میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب یہ دیا کہ یہ رومال مجھ کو کھیتوں میں پڑا ملا تھا۔ اس کے بعد میں نے مودی سے کوئی اور سوال نہ کیا، اس کو کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور کسی کو نہ بتائے کہ میرے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ وہ چلی گئی تو میں نے نمبردار کو بلا کر پوچھا کہ مظفر کے علاوہ خالق کے دوست کون کون ہیں؟ یہ کہہ کر مجھ کو ایک اور خیال آ گیا، اس کے دوستوں کے علاوہ محلے کے 3-4 نوجوان لڑکوں کو بلا لو۔ میں نے کہا ان سب کو جگا کر لے آؤ۔ وقت آدھی رات کے قریب تھا۔ نمبردار نے مجھ کو بتایا کہ مظفر اور خالق شام سے باہر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کو بیٹھا رہنے دو۔ آدھے گھنٹے میں 7 لڑکے جن کی عمریں 16 سے 21-22 سال تک تھیں آ گئے۔ مجھ کو افسوس ہونے لگا کہ میں نے رومال کی شناخت کا یہ طریقہ پہلے ہی کیوں نہیں آزمایا۔ میں نے ہر ایک لڑکے کو اکیلے اندر بلایا اور پوچھا کہ یہ رومال کس کا ہے۔ 6 نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں نے ان سب سے پوچھا کیا خالق اس قسم کا مفرل نہیں باندھتا یا یہ رومال گلے میں نہیں ڈالتا؟ ان میں سے 4 نے جواب دیا کہ خالق اس رنگ اور اس ڈیزائن کا مفرل کبھی کبھی باندھتا ہے۔ 7واں لڑکا اندر آیا تو اس کے ساتھ نمبردار بھی تھا۔ جناب، نمبردار نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، اچھی طرح سن لیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا انسپکٹر صاحب جو پوچھیں وہ بالکل ٹھیک بتانا۔ نمبردار اس کو میرے پاس چھوڑ کر جانے لگا تو میں نے اس کو روک لیا۔ کیا تم اس رومال کو پہچانتے ہو؟ میں نے نمبردار کے بیٹے سے پوچھا اور رومال کا وہ کونا اس کے آگے کر دیا جس پر دل اور تیر بنا ہوا تھا۔ اس نے رومال کو دیکھا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا جیسے اس کو کچھ کہنا چاہتا ہو۔ تم پہچانتے ہو؟ میں نے کہا۔
اس نے ڈھیلی سی زبان میں کہا نہیں، اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس لڑکے کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا، کیا یہ تمہارے کسی دوست کا ہے؟ اگر تم رومال کو پہچانتے ہو تو بتا دو، نمبردار نے اس کو کہا۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا، میں سمجھ گیا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتا۔ میں ہنس پڑا۔ کیا خالق تمہارا دوست ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاباش، میں نے کہا، میں خوش ہوں کہ تم دوستی کا حق ادا کر رہے ہو، لیکن یہ تو مجھ کو پتہ لگ ہی گیا ہے کہ یہ رومال خالق کا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی تصدیق تم کر دیتے، اس سے تمہارے والد صاحب کی عزت افزائی ہو جاتی کہ نمبردار کے بیٹے نے پولیس کی مدد کی ہے۔ بتا دے، نمبردار نے اپنے بیٹے کو کہا۔ دیکھ انسپکٹر صاحب ہماری کتنی عزت کر رہے ہیں۔ میں اس لڑکے سے بات کہلوانے کی غرض سے ذرا نرم پڑ گیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ نہ بولتا اور پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو تھانے لے جاتا اور اس کا سارا خاندان بول پڑتا۔ یہ رومال خالق کا ہے، لڑکے نے کہا۔ اس شہر میں ایسے کئی رومال ہوں گے، میں نے کہا۔ تم یقین کے ساتھ کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ اس وجہ سے۔ اس نے میرا سوال ادھورا چھوڑ کر انگلی رومال کے کونے پر رکھی اور کہا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ خالق نے مجھ کو یہ رومال دکھایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک لڑکی نے تحفہ دیا ہے، لیکن اس نے لڑکی کا نام نہیں بتایا۔ میں نے بہت پوچھا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ پاک محبت کا چکر ہے، اس واسطے میں اس لڑکی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے وہاں سے اڈا اٹھایا اور تھانے چلا گیا۔ اپنے عملے کے آدمیوں کے علاوہ جن آدمیوں کو میں ساتھ لایا ان میں ایک تو مودی کا بھائی مظفر تھا اور دوسرا خالق۔ نمبردار بھی ساتھ تھا، لیکن اس کے بیٹے کو میں اس وجہ سے ساتھ نہیں لایا تھا کہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ اس نے مجھ کو بتایا ہے کہ یہ رومال خالق کا ہے۔ مجھ کو اس ضمن میں گواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھ کو وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب میں تھانے پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ میرے دماغ کا اور جسم کا حال بہت برا ہو گیا تھا۔ 2 راتیں جاگتے گزر گئی تھی، نہ دن کو آرام کیا نہ رات کو۔ میں ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ مظفر اور خالق کے کھرے چیک کرے اور میں 2 گھنٹوں کے بعد آؤں گا۔ 2 گھنٹے سو کر دماغ صحیح ہو گیا۔ میں تھانے آیا اور ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ جائے واردات پر پائے جانے والے کھرے انہی کے ہیں۔ دونوں کا مغل تھے۔ میں نے جب ان کو بلایا تو دونوں اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہن کر آئے تھے۔ ایک نے تسموں والے شوز پہنے ہوئے تھے اور دوسرے نے پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ یہی پہن کر وہ جائے واردات تک گئے تھے۔ میں نے خالق کو اپنے دفتر میں بلا کر بٹھایا۔ خالق بھائی، میں نے پوچھا، سچ بولو گے؟ اس نے جواب دیا، لیکن لفظ ٹوٹ پھوٹ کر اس کے منہ سے نکلے اور اس کے درمیان اس کو ہچکی سی آئی۔ یہ اس کی گھبراہٹ کی انتہا تھی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے دائیں بائیں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا نہیں۔ تم نے ایک جھوٹ بول لیا ہے۔ میں نے کہا، اب ایک اور جھوٹ بولو، پھر میں تمہیں تماشا دکھاؤں گا۔ میں نے ریشمی رومال کے کونے پر بنے ہوئے دل اور تیر پر انگلی رکھ کر کہا، یہ کس لڑکی نے بنایا تھا؟ کہہ دو مجھے معلوم نہیں، پھر میں اس لڑکی کو یہاں بلا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ فوراً بولو۔ وہ لڑکی رات کو میرے پاس رہی ہے جب میں تمہارے محلے میں تھا۔ یہ بلا شک و شبہ مودی کا دیا ہوا رومال تھا۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ رات کو مودی نے رومال پر محبت کا نشان دیکھا تھا اور اس کا جو رد عمل تھا اس کو وہ چھپا نہیں سکی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے تمہارا کھرا دیکھا ہے نا؟ میں نے خالق کو کہا۔ خالق کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھیں بھی سفید اور ہونٹ بھی سفید ہو گئے تھے۔ چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ نہ زبان سے جواب دیتا تھا نہ سر ہلاتا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے والا تھا۔ میں نے اس کے واسطے پانی منگوایا اور اس کو پلایا۔ اب مرد بنو، میں نے کہا۔ تم نے مردوں والا کام کیا، میرے سامنے بھی مرد بنے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کو حوصلہ دینے کی غرض سے میں نے کہا، تم نے اس کو لوٹا نہیں، اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات نہیں کی۔ میں جانتا ہوں تم نے اس کو کیوں قتل کیا۔ ہوش میں آؤ اور بولو۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ خالق، میں نے کہا، اب جھوٹ اور انکار نہیں چلے گا۔ میں تم کو خواہ یہاں نہیں لے آیا۔ مودی بیچاری نادان ہے، وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکی۔ تم کو اور مظفر کو وہاں دیکھا گیا تھا جہاں تم نے چودھری اسحاق کی گھوڑی روکی تھی۔ رومال اس کے گلے میں کیوں رہنے دیا تھا؟ اس کے سر کو ذرا سی حرکت ہوئی۔ میں اس حرکت کو نہ سمجھ سکا۔ وہ نہ انکار کرنے کی جرات کر رہا تھا نہ اقبال کی۔ میں پہلے تو آرام اور نرمی سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، لیکن اس کو جگانے کی ضرورت تھی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اٹھا، اس کے قریب جا کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ سے اس کے جسم میں رکا ہوا خون چل پڑا۔ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی اور وہ بیدار ہو گیا۔ اب میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا۔ تھوڑی اور کوشش کے بعد وہ بول پڑا۔ میں ایسے اس کو حوصلہ دیتا رہا جیسے وہ اپنی غزلیں سنا رہا ہو اور میں داد دے رہا ہوں۔ اس کی زبان چل پڑی۔ میں نے قتل کی کہانی نہیں سنی تھی۔ میں نے مقدمہ بھی تیار کرنا تھا۔ اس غرض سے میں اسے سوال پوچھتا اور اس کے جواب لکھتا جاتا تھا۔ اس طرح اس کا بیان بہت لمبا ہو گیا تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ وہ مظفر کا دوست تھا۔ مظفر کی ماں اس کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ مظفر کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن اور خالق میں دلی محبت چل رہی ہے۔ مظفر کی ماں کو معلوم تھا اور ماں کو یہ اعتبار بھی تھا
کہ ان کی محبت میں خرابی والی کوئی بات نہیں۔ خالد اور مظفر کی ماں نے رشتہ طے کر لیا تھا، لیکن باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی۔ خالق کی ماں نے بھی تیاری کرنی تھی۔ مظفر کو یہ معلوم تھا کہ اس کی بہن خالق کے ساتھ بیاہی جائے گی۔ مودی نے خالق کو یہ رومال دیا تھا اور اس کے کونے پر پکی پینسل کو تھوک لگا لگا کر دل اور اس میں سے گزرا ہوا تیر بنایا تھا۔ خالق نے مجھ کو بتایا کہ مظفر کو جوئے بازی کا ایسا چسکا پڑ گیا تھا کہ اس کے کہنے سے بھی منع نہیں ہوتا تھا۔ خالق نے یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں جا کر جوا کھیلتا تھا۔ خالق کو یہ پتہ نہیں لگا کہ مظفر نے چودھری اسحاق کے گھر سے زیور چوری کیا ہے۔ اس کو اس وقت پتہ لگا جب مظفر کو تھانے بلایا گیا تھا۔ خالق اس کو بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن تھانے سے واپس آ کر اس نے خالق کو صحیح بات بتا دی کہ اس نے زیور کی یہ دونوں چیزیں چوری کی تھیں اور دونوں ہار دیں۔ جیتنے والا بھی اناڑی اور بے وقوف نکلا۔ وہ 3-4 دنوں کے بعد ہار اور انگوٹھی ایک سنار کے پاس لے گیا۔ سنار نے چیزیں رکھ لی اور تھانے میں اطلاع دے دی۔ بیچنے والا پکڑا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں مظفر سے جیتی تھی۔ اس نے 4-5 گواہ پیش کر دیے۔ مظفر پکڑا گیا، لیکن چودھری اسحاق نے مظفر کو اس شرط پر بچا لیا کہ وہ اپنی بہن کو اس کے ساتھ بیاہ دے۔ مظفر نے جب یہ شرط خالق کو بتائی تو خالق کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالق نے مودی کو کہیں مل کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلے، لیکن مودی نہیں مانتی تھی۔ کہیں نکاح پڑھوا کر واپس آ جائیں گے۔ خالق نے مودی کو کہا، پھر ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ میں تو یہاں رہ کر چودھری اسحاق کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر سکتی ہوں۔ مودی نے کہا، لیکن میں تو بھائی کو بچانا چاہتی ہوں، وہ سیدھا جیل میں چلا جائے گا۔ کیا تم میں اتنی جرت تھی کہ مودی کو بھگا لے جاتے؟ میں نے خالق سے پوچھا، اور پھر تم نکاح کر کے واپس آ جاتے اور اعتراض کرنے والوں کا مقابلہ کر لیتے۔ جرت کی بات کرتے ہیں، اس نے کہا، کیا قتل بزدل کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے بارے میں محلے کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں، مجھ میں کتنی جرت ہے۔ چودھری مر گیا، وہ زندہ ہوتا تو آپ اس سے پوچھتے۔ آپ تو گواہی دینے والا کوئی نہیں رہا۔ میں مودی کے ساتھ اس کی شادی سے پہلے اس کو ملا تھا اور اس کو کہا تھا کہ چودھری صاحب مظفر اور مودی کے سر پر ان کا باپ نہیں ہے، آپ ان پر یہ ظلم نہ کریں۔ چودھری نے مجھ کو ڈانٹ دیا تھا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ چودھری تمہاری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور اب 5-6 دنوں کی بات ہے۔ چودھری نے مودی کو اس قصور پر مارا تھا کہ وہ مجھ کو ملتی ہے۔ چودھری کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ اس نے اپنے مزاروں میں 2 بدماش رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے چودھری کو راستے میں روک کر کہا، چودھری تم نے اپنی موت کو آواز دے ہی لی ہے۔ اس نے بدماشوں کو میرے خلاف استعمال نہ کیا، اس کی بجائے میرے ابو اور بڑے بھائی کو کہا کہ اپنے لڑکے کو سنبھال کر رکھو، میرا بڑا بھائی اس طرح سر اٹھا کر دھمکی دینے والا کا سر نیچا کرنا جانتا ہے۔ اس نے چودھری کو جواب دیا کہ میں تمہارا روب نہیں مانوں گا۔ یہ بات کی باتیں، مودی کی شادی چودھری اسحاق مقتول کے ساتھ ہو گئی۔ خالق مظفر سے ناراض ہو گیا۔ مظفر پر مودی کی شادی اور خالق کو ناراضگی کا یہ اثر ہوا کہ وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ اس نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا۔ مودی جب کبھی اپنی ماں کے پاس آتی تھی تو خالق کے گھر بھی جاتی تھی اور خالق کی بھابھی ایسا بندوبست کر دیتی تھی کہ خالق اور مودی کچھ دیر اکیلے اکٹھے بیٹھ جاتے تھے۔ مودی خالق کو بتاتی رہتی تھی کہ چودھری اسحاق اس کو کتنا پریشان رکھتا ہے اور وہ جہنم میں جل رہی ہے۔ مودی کو روتا دیکھ دیکھ کر، اس کی فریادیں سن سن کر خالق کے دل میں چودھری اسحاق کی نفرت بھرتی گئی اور یہ نفرت انتقام کی صورت اختیار کر گئی۔ خالق نے مجھ کو بتایا کہ مودی نے مظفر کے ساتھ بول چال بند کر دی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آتی تھی، مظفر اس کے ساتھ بات کرتا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہی نہیں تھی۔ ایک روز قتل سے 6 روز پہلے مظفر خالق سے ملا۔ خالق نے بھی مظفر کے ساتھ بول چال بند کی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ مظفر خالق کے پاس جا کر بہت رویا۔ میں اپنی بہن کی ناراضگی اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے خالق کو کہا، میری ماں کے دل میں بھی میری محبت نہیں رہی۔ چودھری اسحاق نے میری بہن کی زندگی دوزخ جیسی بنائی ہوئی ہے۔ کل اس نے ہمارے گھر آ کر مودی کو مارا ہے اور اس کو ساتھ لے کے آیا۔ خالق میری مدد کرو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ خالق نے اس سے پوچھا۔ مودی کو چودھری سے کس طرح آزاد کراؤ گے؟ تم کچھ بتاؤ۔ مظفر نے کہا، یہ میرا گناہ ہے، تم کہو تو میں خودکشی کر لوں۔ خالق تو پہلے بھرا پڑا تھا۔ اس نے مظفر کو قائل کر لیا کہ چودھری اسحاق کو قتل کر دیا جائے۔ دونوں ایک بار پھر دوست بن گئے۔ وہ 2 دن قتل کے منصوبے سوچتے رہے۔ خالق نے ایک بوڑھے آدمی سے کسی گھوڑا سوار کی موت کا پرانا واقعہ سنا تھا۔ اس کا گھوڑا بدک گیا تھا، وہ گرا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑے نے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ خالق نے قتل کا یہ طریقہ سوچ لیا۔ چودھری اسحاق کھیتوں میں جاتا تو بھی گھوڑے پر جاتا تھا۔ خالق نے مظفر کو یہ طریقہ بتایا تو مظفر نے اپنا دماغ لڑا کر اس طریقے کو ذرا بہتر بنا لیا۔ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے قتل کا ایک ایسا طریقہ سوچا ہے جس کو کوئی قتل کی واردات سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ جو ہونا تھا اس کا سبب یہ بنا کہ مودی 2 دنوں کے واسطے اپنی ماں کے پاس آئی اور خالق کے گھر بھی گئی۔ اس نے خالق کو بتایا کہ وہ کل شام تک اپنے گھر میں رہے گی اور چودھری اسحاق فلاں گاؤں میں اپنے کسی دوست کی شادی پر چلا گیا، وہ کل بعد دوپہر واپس آئے گا۔ مودی نے یہ بھی بتایا کہ چودھری اپنی گھوڑی پر گیا ہے، وہ گھر واپس نہیں آئے گا۔ خالق نے کہا، اللہ کرے نہ ہی آئے۔ مودی نے کہا، خالق نے تو یہ بات ارادے سے کہی تھی، لیکن مودی نے ان لفظوں کو خالق کی بددعا سمجھ کر خود بھی بددعا دے دی۔ خالق نے اس کو اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔
اگلے روز دوپہر کا کھانا کھا کر مظفر نے اپنی بندوق نکالی اور ماں کو یہ بتایا کہ وہ خالق کے ساتھ شکار کو جا رہا ہے۔ چلا گیا۔ دونوں اس گاؤں کے راستے پر گئے اور کھاد کے واسطے ان کو وہ جگہ موزوں لگی جو بعد میں جائے وقوع بنی۔ دونوں نے 2-3 کارتوس فائر کیے اور پرندے مارے۔ دونوں 3 بار گھاٹی پر گئے۔ آخری بار اس کو چودھری اسحاق گھوڑی پر آتا دکھائی دیا۔ دونوں گھات میں چھپ گئے۔ گھوڑی گھاٹی سے اتری تو دونوں باہر نکلے۔ بندوق خالق کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بندوق مقتول کی طرف کر کے گھوڑی کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ مظفر نے گھوڑی کی باگیں منہ کے قریب سے پکڑ لیں۔ چودھری، خالق نے کہا، میں نے تجھ کو یہ بتا دیا تھا کہ تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ نیچے آ جا چودھری۔ چودھری اسحاق نے اپنی عادت کے مطابق ان دونوں پر روب جھاڑا اور گھوڑی کو ایڑ لگائی، لیکن گھوڑی مظفر کے قبضے میں تھی۔ مظفر بیٹے، چودھری کچھ نرم پڑ گیا اور بولا، میں نے تجھ کو جیل سے بچایا تھا۔ خالق نے بھی گھوڑی کے منہ کے قریب سے لگام کو پکڑا اور دونوں گھوڑی کو ساتھ والی اوٹ میں لے گئے۔ وہ ویران علاقہ تھا اور اوٹ بڑی اچھی تھی۔ مظفر نے چودھری اسحاق کا ایک بازو پکڑا اور زور سے نیچے کو کھینچا۔ دوسری طرف سے خالق نے اس کا پاؤں رکاب سے نکال دیا، اس کی ٹانگ اوپر کو اٹھائی۔ اس طرح دونوں نے مل کر اس کو گھوڑی سے گرا دیا۔ خالق نے جیب میں مودی کا تحفہ ریشمی رومال رکھا ہوا تھا، اس نے جلدی جلدی سے مروڑا اور چودھری اسحاق کی گردن میں ڈال کر پیچھے گانٹھ دی اور رومال کے دونوں سروں کو پوری طاقت سے کھینچا جس طرح گانٹھ مضبوط کی جاتی ہے۔ اس دوران مظفر نے مقتول کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا دیا۔ مقتول کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ تم نے رومال کھول کیوں نہیں لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لاش کے ساتھ کیوں رہنے دیا؟ یہ مظفر کی غلطی تھی، خالق نے جواب دیا۔ اس کے پاس چاقو تھا، اس کے ذمہ یہ کام تھے کہ مقتول کا پاؤں رکاب میں پھنسائے گا، زین کا تنگ چاقو سے آدھا کاٹے گا تاکہ زین ڈھیلی ہو کر ایک طرف ہو جائے، لوگ سمجھے کہ زین ڈھیلی ہو جانے سے سوار گرا تھا، اور اس نے تیسرا کام یہ کرنا تھا کہ گھوڑی کی پیٹھ پر دم کے قریب چاقو کی نوک زور سے مارنی تھی تاکہ گھوڑی ڈر کر دوڑ پڑے۔ مظفر نے یہ کام بہت جلدی کر دیے۔ گھوڑی کو چاقو لگا ہی تھا کہ وہ دوڑ پڑی اور رومال کے سرے میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ مجھ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ چودھری مر گیا۔ گھوڑی تیز دوڑتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دونوں قاتل ذرا دیر انتظار کر کے دوسری طرف چلے گئے اور گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ مجھ کو یاد ہے کہ میں جب لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیجنے لگا تھا تو مظفر نے مجھ کو کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت ہے، یہ تو صاف پتہ لگتا ہے کہ چودھری صاحب زین ڈھیلی ہو جانے کے باعث گر پڑے تھے اور پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا۔ میں نے مظفر کو بتایا کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے تو اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی تھی اور میں نے اس کو ڈانٹ کر چپ کرایا تھا۔ خالق کے بعد میں نے مظفر کو اندر بلایا۔ اس کو جب پتہ لگا کہ خالق نے جرم کا اقبالی بیان دے دیا ہے تو اس نے بھی اقبالی بیان دے دیا۔ مجھ کو پھانسی چڑھنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، مظفر نے کہا۔ زیور میں نے چوری کیا تھا، سزا میری بہن کو ملی۔ میں بہن کو اس بوڑھے چودھری سے آزاد کرانا چاہتا تھا، یہ کام کر دیا۔ اب بہن مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ میری دوسری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں نے بہن کی شادی خالق کے ساتھ کرنی تھی۔ خالق اگر رومال کی جگہ رسی کا ٹکڑا استعمال کرتا تو ان دونوں کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا۔ خالق جذبات میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ مودی کی خاطر اس کے خاوند کو قتل کر رہا تھا، اس وجہ سے اس نے مودی کا ہی رومال استعمال کیا تھا۔ خالد اور مودی کا مقدمہ 2 وکیلوں نے لڑا تھا، لیکن میرا تیار کیا ہوا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ دونوں کو عمر قید دی گئی اور اپیل میں بھی سزا بحال رہی۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔